अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू नॉवेल मेरी बारिश हो तुम। मेरी बारिश हो तुम राय की राइटर हैं मलाइका रफ़ी। आप इनका फेसबुक पेज सर्च कर सकते हैं मलाइका द राइटर के नेम से। बहुत अच्छी राइटर हैं। वहाँ पे आपको अदर इनके नॉवेल्स भी मिल जाएंगे बहुत अच्छे। और अभी हम पिछले एपिसोड्स में हम हिबा और बिलाल का माजी पढ़ रहे थे, और कि किस तरह से हिबा और बिलाल मिले थे और कैसे इनकी मोहब्बत स्टार्ट हुई थी। सारा डिटेल में अभी इस एपिसोड तक जो है ना माजी चलेगा, और फिर नेक्स्ट एपिसोड से वापस हम हाल में आ जाएंगे जहाँ के हिबा की शादी उमर से हो चुकी है। तो किस तरह से हिबा और बिलाल बिछड़ेंगे या कैसे अलग होंगे, कैसे इनकी मोहब्बत बीच में ही अधूरी रह जाएगी, ये हम आज की एपिसोड में पढ़ेंगे। और स्टोरी है ये एक जर्नलिस्ट की, एक लड़की जो कि एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, और एक हैंडसम पॉलिटिशियन जो कि हैंडसम पॉलिटिशियन जो है वो हिबा जर्नलिस्ट के प्यार में कैसे पड़ जाता है, और कैसे इनकी स्टोरी जो है ना पढ़ती है, वो तो हम ये अभी एपिसोड्स में पढ़ ही रहे हैं। अब आज हम इनका माजी, इनका एंड हो जाएगा आज की एपिसोड में, फिर हम बढ़ेंगे इनके हाल की तरफ। चलें जल्दी से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवेल मेरी बारिश हो तुम, एपिसोड नंबर है 11। राइटर हैं मलाइका रफ़ी। मीटिंग रूम में वो अली अहमद के साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी, जबकि सामने वाली सीट पे कुछ फासले पे बिलाल अजलान अहमद बैठा वक्फे वक्फे से उसे देख रहा था। उसकी चैलेंजिंग आंखें बिलाल पे गई थी और बिलाल सांस रोक गया था। ये वही आंखें थीं जिन पे वो अपना दिल हार बैठा था। इन बोलती आंखों में उसने हर रंग देखे थे, और अभी जो रंग वो देख रहा था उसमें चैलेंज था। बिलाल को चैलेंज करती सर्द आंखें। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी और सब एक एक करके जा रहे थे। हिबा भी उठने लगी जब अली अहमद ने उसे रोक लिया था। आप रुको बेटा। वो चौंक के फिर से बैठ गई थी। जाते जाते बिलाल भी रुक के उन्हें देखने लगा। जब अली अहमद ने उसे एक नज़र देखा था, जस्ट हिबा। बिलाल ने लब भींचे एक उचटती नज़र हिबा पे डाली थी और फिर सर झटक के वो मीटिंग रूम से बाहर निकला था। हिबा का चेहरा जिस पे अब तक नफ़रत की छाप थी, लेकिन बिलाल के जाते ही वो छाप एहतराम और मोहब्बत में बदल चुकी थी जो अली अहमद के लिए उसके दिल में थी। आई एम सॉरी बेटा जी। अली अहमद के अचानक कह देने पे वो चौंकी थी और हैरत से उन्हें देखने लगी। आपको मैंने और कौसर ने अपनी बेटी कहा है, लेकिन मैं एक बाप ना बन सका आपके लिए। हिबा की आंखों में हैरानी बढ़ी थी। वो क्या कह रहे थे? जब आपको ज़रूरत थी एक बाप के साथ की, तब मैं आगे ना बढ़ पाया और हाथ ना रख पाया आपके सर पे। अगर मेरे हाथ में होता तो शायद अभी सब नॉर्मल ही होता। हिबा अपने लब काट गई, लेकिन खामोश रही। दिल पे यासियत सी छा गई थी। आई एम सॉरी बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। वो वाकई शर्मिंदा थे। हिबा ने नफ़ी में सर हिलाते मुस्कुराने की कोशिश की थी। आप ऐसे ना कहा करें प्लीज़। मेरे लिए आप, मम्मा और समिया भाभी काबिले एहतराम हैं। आपकी ज़ात ने मुझे एतमाद बख्शा है। आप प्लीज़ ऐसे ना करें, प्लीज़ डैड। वो मुस्कुराए थे। हिबा वाकई एक निडर लड़की थी। उन्होंने हाथ बढ़ा के हिबा के सर पे हाथ रखा था। मेरे बेटा जी को ऑफिस कैसा लगा अपना? दिल किया कि कह दे सारी बिल्डिंग छोड़ के वही 6th फ्लोर मिला था उन्हें, लेकिन उनकी दिल आज़ारी के ख्याल से खामोश रही और मुस्कुराने लगी। इस बिल्डिंग के बिग ओनर के जैसे डैशिंग। वो हंस पड़े थे जबकि बेला भी मुस्कुराने लगी।
آپ سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں میں ڈیڈ، تھینک یو۔ اور وہ سکون سے مسکرانے لگے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی ترقی دیں۔ سوچ لیں آپ کے سارے ووٹ میں جیت جاؤں گی۔ ہبا کی آنکھوں میں شرارت تھی اور وہ پھر سے ہنس پڑے تھے۔ پوری دنیا جیت جائے آپ بیٹا جی، بس خوش رہیں ہمیشہ۔ اور ہبا مسکرانے لگی، لیکن وہ آنکھیں بے حد اداسی کا پہراہن اوڑھے ہوئے تھیں۔ علی احمد محسوس کر چکے تھے لیکن خاموش رہے۔ ڈیڈ سے کیا بات ہوئی ہے تمہاری؟ لفٹ سے نکل کے اس کا رخ اپنے آفس کی طرف تھا۔ ایک گہری سانس لیتی وہ آگے بڑھ رہی تھی، کیونکہ اس آفس کے سامنے سے گزرنے پہ ہمیشہ اس کی دھڑکنیں بڑھ جاتی، اور وہ آفس، وہ دروازہ اور وہاں کی بے شمار خوبصورت یادیں، ایسے لگتا جیسے پولیس سراغ سے گزر رہی ہے۔ ایک نظر اس بند دروازے پہ ڈال کے وہ آگے بڑھی تھی جب اچانک وہ دروازہ کھلا تھا اور اسے اپنے پیچھے بلال کی بھاری آواز سنائی دی تھی، لیکن وہ انسنی کرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ بلال کی آواز اب اس کی پشت پہ بے حد قریب سے آ رہی تھی۔ وہ ہبا کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ تبھی خود میں ہمت مجتمع کرتے اسے رک کے بلال کو دیکھنا ہی پڑا، لیکن آنکھوں میں شعلہ نفرت لیے۔ بلال بھی لب پیچھے اسے دیکھ رہا تھا۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، لفظ لفظ چبا کے کہا گیا تھا۔ بلال کی سرمئی آنکھوں میں عجیب تاثر ابھرا تھا، جبکہ ہبا رخ موڑ کے اپنے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوئی اور گہرا سانس لے کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ شخص جب بھی اس کے مقابل آتا تو اسے لگتا جیسے اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اسے اپنی تحقیر، اپنی محبت کی تحقیر اور خود کا اس کے ہاتھوں کھلونا بننا یاد آ جاتا۔ اچانک دروازہ کھلا تھا اور بلال لب بھینچے اندر داخل ہوا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ ہبا کی طرف مڑا تھا، جبکہ ہبا نے ایک ابرو اچکا کے اسے سر تا پیر دیکھا تھا۔ مجھے چیلنج کرنے کا مطلب جانتی ہو تم؟ سلگا ہوا سوال آیا تھا۔ میں نے چیلنج کب کیا ہے تمہیں انفارم کیا ہے۔ ویسے ہی سلگتا جواب بھی حاضر تھا مقابل کی طرف سے۔ جان تو چکی ہوگی کہ میں اپنی کرنے پہ آؤں تو کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ بلال کا انداز جتاتا ہوا تھا، جبکہ ہبا نے اسے داد دیتی نظروں سے سر تا پیر دیکھا تھا۔ ارے واہ، اوور ایکٹنگ کے 10 روپے کاٹ کے۔ بلال نے لب بھینچ لیے تھے۔ حیرت کے سمندر میں ڈوبتے نہ چلے جانا، تم نے ہبا کا ایک روپ دیکھا ہے، ابھی کئی روپ دیکھو گے میرے تم باری باری۔ وہ 2 قدم قریب آ کے بنا خوف اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ بس آج کی رات، پھر تم کبھی میرے سامنے کھڑی ہونے کا سوچ بھی نہیں سکو گی جرنلسٹ ہبا۔ یہ کہتے ہوئے ہبا کی آنکھیں گلابی ہو گئی تھیں۔ بلال جیسے ان آنکھوں کی نمی میں ڈوب گیا تھا۔ تمہارے ہی الفاظ ہیں، مجھے مجبور کر کے، قیدی بنا کے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے، مجھ پہ تہمت لگا کے، میرا تماشا بنا کے، خود کو فاتح سمجھنے والے بلال اذلان احمد۔ تماشا ہوتا کیا ہے یہ اب تمہیں معلوم پڑے گا۔ تمہارے مقابل جرنلسٹ ہبا احمد نہیں بلکہ ہبا اذلان احمد ہے، جو نہ مجبور ہے اور نہ قیدی۔ یہیں گرو گے تم، یہیں۔ شہادت کی انگلی سے اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ بلال خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ان سرمئی آنکھوں نے ہبا کو پھر سے اسیر کرنا چاہا تھا، لیکن وہ رخ موڑ گئی تھی۔ لب بھینچ کے، آنکھیں موند کے اس نے خود کو سنبھالا تھا، خود کو حوصلہ دیا تھا، خود میں ہمت مجتمع کی تھی، جبکہ اس کی پشت پہ کھڑا بلال بنا کچھ کہے یوں ہی کھڑا رہا۔ وہ نفرت کرتی ہے اس سے، بے حد نفرت۔ قدم قدم پیچھے جاتا وہ دروازہ کھول کے باہر نکلا تھا۔ کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا وہ۔ بائیں بازو کو سہلاتا وہ تھکے بھاری ہوتے قدموں کو جیسے کھینچ رہا تھا۔ یہاں ہر طرف ہبا تھی، وہاں لاؤنج میں، یہاں مسکراتی آنکھوں سمیت اسے دیکھتی، وہاں دیوار سے ٹیک لگائے گٹار بجاتے ہوئے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اس کی۔ جرنلسٹ ہبا، وہاں سامنے پہلی ملاقات ہوئی تھی ان کی۔ وہ دروازہ کھول کے اپنے آفس آیا تھا، لیکن وہ آگے نہ بڑھ پایا۔ مجھے جانے تو دیں آپ۔ ہبا بوکھلائی ہوئی کھڑی تھی، جبکہ پینٹ پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالے بلال کھڑا اسے گہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں جانے دے سکتا۔
کیوں؟ ہبا نے پلکیں اٹھا کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ بلال 2 قدم چل کے اس کے قریب ہوا تھا اور ہبا کے چہرے رنگ پر رنگ پھیلے تھے بے شمار۔ آنکھیں گنگنائی تھی بے اختیار اور سانسیں تیز ہوئی تھی بے ساختہ۔ ہاتھ بڑھا کے ہبا کے بالوں کو نرمی سے سہلایا تھا اس نے۔ جانے دیا تو میں بکھر جاؤں گا۔ ہبا اسے دیکھے گئی۔ میں پھر سے آ جاؤں گی۔ کب؟ بلال مزید قریب ہوا اور وہ دیوار سے جا لگی۔ جب میرا نام پکاریں گے، مدھم پڑتی سانسوں کے بیچ کہا گیا۔ بلال نے ان لبوں کو شہادت کی انگلی سے چھوا تھا اور ہبا اپنی مدھم پڑتی سانسیں روک گئی تھی۔ تم بس جب بولتی ہو تو ان لبوں کو چھونے کا دل کرتا ہے۔ مدھم بھاری سرگوشی پہ ان حسین آنکھوں کا رنگ کئی بار بدلا تھا۔ تھوڑی حیرانی سی تھی اور پھر حیا کے رنگ ابھرے تھے اور پھر مسکرا کے جھکی تھی وہ آنکھیں۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھتا گیا۔ یادوں نے دل پہ دستک دی تو دل جیسے ڈوب کے ابھرا تھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے نمکین پانی گال پہ پھسلا تھا اور پھر وہ سر تھام گیا۔ منع کیا تھا نا منع، تو پھر کیوں؟ خود کلامی کرتے وہ چلایا تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے ڈریس میں وہ ہلکے میک اپ کے ساتھ مکمل تیار تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح کھلے چھوڑ دیے تھے۔ عمر جب کمرے میں آیا تھا تو نظریں بے ساختہ اس پہ ٹھہر گئی تھیں اور کافی دیر تک پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ ہبا لب بھینچے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ عمر کے لیے اپنا دل سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا، تبھی مبہوت سا رہ گیا تھا۔ چلیں؟ ہبا کی آواز پہ وہ چونکا تھا اور نظریں چرا کے اپنی کنپٹی سہلائی تھی۔ جی چلیں۔ ہبا کے لیے دروازہ کھول کے وہ پھر سے ہبا کے سراپے میں الجھ گیا تھا۔ ہبا کے نکلتے ہی عمر بھی اس کے پیچھے ہی قدم رکھتا آیا تھا۔ اوہ! ہبا مڑ کے سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھنے لگی۔ میں آتا ہوں، آپ تب تک نیچے جائیے، وہ کہتا تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں آ کے وہ ایسا ہبا کے سراپے میں الجھ گیا تھا کہ وہ شوز چینج کرنا ہی بھول گیا تھا۔ ہبا رخ موڑ کے سہج قدم رکھتی سیڑھیاں اترنے لگی جب اچانک بلال پہ نظر پڑی تھی اس کی، جو اوپر آ رہا تھا، لیکن ہبا کو دیکھتے ہی 1 منٹ کو مبہوت سا ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ رکا تھا، آنکھوں میں بے بسی ابھری تھی۔ ہر بار لاتعلق بننے کی کوشش کرتا اور ہر بار سامنا ہونے پہ وہ خود پہ اختیار کھو بیٹھتا۔ خود پہ اس کی مسلسل نظریں محسوس کر کے ہبا کے ماتھے پہ بلوں کا جال ابھرا تھا۔ آئی ایم سوری ہبا، آپ کو ویٹ کرنا پڑا۔ عمر کی آواز آئی تھی اور اس کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگا تو بلال نے بے ساختہ اپنی نظریں جھکا دیں اور سائڈ پہ ہو گیا۔ وہ بنا کوئی تاثر دیے عمر کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ بلال اس کی پشت کو دیکھنے لگا اور پھر وہیں سیڑھیوں پہ سر تھام کے بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ اسے ملامت کر رہا تھا، یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ یہ غلط ہے، وہ مجھ سے دور ہو چکی، کھو چکا اسے میں، بیوی ہے وہ میرے بھائی کی، بہو ہے اس گھر کی، مجھے خیال کرنا چاہیے۔ لیکن ہر بار سامنا ہوتا اور وہ سب بھول جاتا۔ اپنے بھائی اپنے بائیں بازو کو آہستگی سے سہلاتا، وہ بے بسی سے خود سے نیا عہد باندھنے لگا۔ ہبا کو نہ دیکھنے کا عہد، اس سے سامنا نہ ہونے کا عہد۔ بلال! سمیہ کی آواز پہ وہ زور سے چونکا تھا۔ سمیہ اسے دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ محض سر ہلا گیا، پھر اٹھ کے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سمیہ نے ایک نظر اوپر جاتے بلال پہ ڈالی تھی اور دوسری نظر اس دروازے پہ جہاں سے کچھ دیر پہلے ہبا اور عمر گئے تھے۔ ریسٹورانٹ میں عمر کے سب دوست اپنی بیویوں کے ساتھ آئے تھے۔ وہ ہبا کا ایک سے تعارف کروانے لگا اور وہ مسکرا کے سب سے مل رہی تھی۔ پھر عمر کے کھینچے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گئی تو عمر بھی اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھنے لگے۔ ارے ہاں، یاد آیا، میں بھی سوچ رہی تھی کہ آپ کو کہاں دیکھا ہے۔ وہ نائلہ تھی۔ ہبا چونک کے اسے دیکھنے لگی۔
نیوز میں دیکھا تھا آپ بھی پولیٹکس میں آ رہی ہیں، لگتا ہے عمر بھائی پہ سیاست خوب جمائی ہے آپ نے اپنی۔ سب ہنسنے لگے تو وہ بھی مسکرا دی تھی، جبکہ عمر نے نظر بھر کے ہبا کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ بس کر دیں بھابھی کو دیکھنا۔ اشر کی آواز پہ ہبا نے چونک کے عمر کو دیکھا جو انہیں آنکھیں دکھا رہا تھا۔ اشر کی بیوی ہنس پڑی۔ لگتا ہے ہبا عمر بھائی کو گھر پہ اپنی طرف دیکھنے کی پرمیشن نہیں دیتی۔ سب ہنسنے لگی، ہبا مسکرا پڑی اور عمر اپنی کنپٹی سہلانے لگا۔ جرنلسٹ ہبا۔ وہ چونکی تھی، اس نام سے بس بلال ہی بلاتا تھا اسے۔ جرنلزم کی فیلڈ میں زیادہ انجوائے کیا یا پولیٹکس میں؟ سارا پوچھنے لگی اور وہ مسکرا دی تھی۔ دونوں ہی فیلڈز میری فیوریٹ ہیں۔ چلیں ڈنر کر لیتے ہیں، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اشر نے سب کو متوجہ کیا تھا اور پھر سب ڈنر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ عمر نے ہبا کو مدد دی تھی کھانا لینے میں، جبکہ وہ لب بھیجے خاموش ہی رہی۔ تھینک یو۔ گاڑی میں عمر نے ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھا۔ ہبا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بس دل کر رہا تھا تھینک یو بولنے کو۔ ہبا سر اسبات میں ہلا کے باہر دیکھنے لگی، جبکہ عمر مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے مسکرا رہا تھا۔ آپ ہمیشہ زبان سے زیادہ آنکھوں سے بولتے ہیں۔ عمر پھر سے کہہ رہا تھا، آج کچھ زیادہ ہی بول رہا تھا وہ۔ آپ کی آنکھیں بولتی ہوئی سی لگتی ہیں ہمیشہ، مجھے اپنے سارے جواب مل جاتے ہیں۔ وہ چونکی تھی۔ جرنلسٹ ہبا کی خوبصورت بولتی آنکھیں ہمیشہ مجھے کچھ کہتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، مجھے میرے سارے جواب مل جاتے ہیں۔ بلال کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ عمر کو دیکھنے لگی، جبکہ عمر کو ایسا لگا جیسے وہ کچھ غلط کر چکا ہے۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ عمر نے ڈرائیو کرتے سوال کیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے نظریں پھیر گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ ابھی وہ کہاں سنبھلی تھی، بلال کا دیا درد ابھی اس کے وجود میں تازہ تھا۔ وہ ٹوٹی بکھری سی آفس سے نکلی تھی جب اچانک گاڑی رکی تھی اور اسے گاڑی میں زبردستی پھینک دیا گیا تھا۔ گھاؤ ابھی بھرے نہیں تھے جب ان ظالم شخص نے اسے زبردستی عمر اذلان احمد سے باندھ دیا۔ وہ کچھ نہیں بھولی تھی، نہ بھول پائی تھی اور نہ بھولنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ بھول جاتی تو بدلہ کیسے لے پاتی؟ وہ لفظ اسے ازبر تھا اور جتنی دفعہ وہ یاد آتا اتنی دفعہ انتقام کی آگ سلگنے لگتی۔ اسے برباد کرنے والا بھی تو اس کے سامنے ہی تھا ہمیشہ۔ آنکھیں نم ہوئی تھیں، دل پہ یاسیہ سی تاری ہوئی تھی۔ جبکہ عمر ایک نظر اس پہ ڈال لیتا، اس کے چہرے پہ درد کے سائے لہرا رہے تھے اور وہ خاموش ہی رہا۔ اسے خاموش ہی رہنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہبا پھر اس سے دور ہو۔ گڈ ایوننگ بلال صاحب۔ نفس مرتضیٰ علی احمد کے دوست آغا مرتضیٰ کی چہیتی بیٹی اور بلال کی بہترین دوست جو کل ہی امریکہ سے واپس آئی تھی۔ بلال جو اپنی سوچوں میں گم تھا، چونک کے خوشگوار حیرت کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ نمکین چھپکلی اس کی زبان سے بے ساختہ ادا ہوا تھا، جبکہ نفس اسے گھوٹ کے ہنسنے لگی۔ شٹ اپ یو کاکروچ۔ وہ دونوں ہنس پڑے تھے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا تھا۔ تم کب آئیں واپس؟ بلال اسے صوفے پہ بیٹھنے کی آفر دیتا پوچھنے لگا، جبکہ وہ پورے ریسٹورانٹ پہ نظر ڈال کے اسے دیکھنے لگی۔ کل آئی ہوں اور تم سے ملنے آفس آ گئی۔ تم نہیں تھے تو میں سمجھ گئی مسٹر ہینڈسم یہاں ہی ملیں گے۔ ویسے اتنے ہینڈسم لگ رہے ہو، راز کیا ہے؟ آنکھ ونک کرتی وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی، جبکہ بلال نے سر جھٹکا تھا۔ اوہ یاد آیا، ویئر از شی؟ جرنلسٹ ہبا، یہی نام ہے نا میری سوتن کا؟ اپنی بات کہہ کے وہ خود ہی ہنسنے لگی، جبکہ بلال خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ واٹ؟ کال ہر اینڈ ٹیل ہر کہ یہاں آئے، یا ہم خود چلتے ہیں ملنے۔ نفس نے کندھے اچکاتے کہا تھا، جبکہ وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ گھر پہ ہی ہے، مل لینا اس سے۔
ڈونٹ ٹیل می کہ میری غیر موجودگی میں شادی کر لی۔ نفس اسے گھورنے لگی۔ شادی ہو گئی اس کی عمر کے ساتھ، پرسکون انداز میں کہتا وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ واٹ؟ وہ تقریباً چیخ پڑی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ریسٹورانٹ میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ کیوں بلال؟ ہبا تو تم سے محبت کرتی تھی نا؟ لیکن عمر کو ہبا پسند تھی۔ بلال کی آنکھیں ہلکی ہلکی سرخی مائل ہوئی تھی، جبکہ نفس حیران آنکھوں سے اسے دیکھے گئی اور بلال سب بتاتا گیا، جبکہ نفس کی حیرانگی مزید بڑھی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو بلال؟ وہ کوئی روبوٹ تو نہیں تھی یار، انسان ہے وہ۔ اتنا بڑا ظالمانہ فیصلے تم کیسے تھوپ سکتے ہو اس پہ؟ کیسے اسے عمر سے نکاح کرنے پہ مجبور کر سکتے ہو؟ وہ تم سے محبت کرتی ہے، عمر سے نہیں۔ ہو جائے گی عمر سے محبت اسے۔ بلال کو لگا اس کی آواز کسی کھائی سے آ رہی ہے۔ نفس تعصب سے اسے دیکھے گئی۔ ہاں وہ انسان تھوڑی ہے، موم کی گڑیا ہے، کسی سے بھی ہو جائے گی اسے محبت۔ تم نے حکم دیا ہے تو وہ نافرمانی کیسے کرے گی؟ اس کا لہجہ طنز بھرا تھا، جبکہ بلال نے اسے اداس آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پلیز کچھ مت کہو۔ اوکے۔ نفس نے لب بھینچ لیے اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اسے بلال سے اس ظالمانہ حرکت کی بالکل امید نہیں تھی، تبھی وہ شاکڈ رہ گئی تھی اور اب غصہ بھی آ رہا تھا اس شخص پہ۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ایپیسوڈ پہ ریویو ضرور دیا کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔